अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। गरीब लोग जो हैं उनके साथ जुड़े हुए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत क्या सोच रही है, क्या कानून साजियाँ कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर को, पुलिस रिफॉर्म्स को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाए हैं, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर आपको या ब्यूरोक्रेसी में काट पछाड़ नज़र आती है या कोई और बंदा बदल जाता है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या होते हैं और इस तरह हुकूमत में कितनी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाबात लेंगे वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत साहब से। आप हमारे साथ रहिए। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम के लिए। किसान इत्तेहाद, कैसे ये मामला मुज़ाकरात जो हैं वो मंतकी इंजाम तक पहुँचे और कैसे ये डिफ्यूज़ किया आपने? थैंक यू वेरी मच जी। असल में ये कल और आज हमारे जो किसान भाई हैं उनकी मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से, एक किसान इत्तेहाद की तरफ से एक कॉल दी गई थी एहतजाज की, और दूसरा किसान बोर्ड की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी। तो कल हमारे किसान इत्तेहाद के साथ मुज़ाकरात हुए थे और बहुत सारे मामलात में हमें हमारा जो है इत्तफ़ाक़ राय हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रोड भी ब्लॉक रखी और धरना दिए रखा, और आज फिर हमारे उनसे मुज़ाकरात हुए। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमारा बामी तौर पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, और इसी तरह किसान बोर्ड के साथ भी हमारा इत्तफ़ाक़ राय हुआ है, और हमने उन्हें भी यकीन दिलाया, दोनों फ़रीक़ैन को, कि जो किसानों के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए गवर्नमेंट हर वक्त तैयार है। ये एक कानून जो कि मैं समझता हूँ कि शुगर इंडस्ट्री से मुंसलिक जो किसान हैं उनके मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाया गया था, उन पर हमने उनको बताया कि इस पे आप किसानों का नाम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये तो बुनियादी तौर पर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाया गया। आपको याद होगा कि जब भी गन्ने की क्रशिंग सीज़न का आगाज़ होता था तो 2-3 मसाइल जो है वो जन्म लेते थे। सबसे पहला इतराज़ हमेशा ये होता था गवर्नमेंट को भी और किसानों को भी कि हमारे मिल मालकान जो हैं वो क्रशिंग सीज़न का आगाज़ जो है अपनी मर्ज़ी से करते थे। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने नए कानून के तहत उन्हें पाबंद बनाया है कि वो अपनी क्रशिंग का आगाज़ उस तारीख से करेंगे जो जिसका तयन गवर्नमेंट करेगी, और गवर्नमेंट ने 2 डेट्स उनको दे दी हैं, एक जनूबी पंजाब के लिए, एक सेंट्रल पंजाब के लिए, कि फ़लाँ तारीख को यहाँ पे क्रशिंग शुरू की जाएगी। सो एक तो पहला मरहला कामयाबी से गुजरा। दूसरा, हमेशा हमारे किसान भाइयों को इतराज़ इस बात पे होता था कि मिल मालकान जो हैं वो उन्हें गन्ने की पूरी कीमत अदा नहीं करते। सो मिल मालकान को इस बात का भी पाबंद बनाया गया कि जो गवर्नमेंट गन्ने की कीमत खरीद का तयन करेगी, मिल मालकान। इस पे कमीशन रिपोर्ट जो आपने बनाया था उसने बड़ा ब्रीफली लिखा कि किस तरीके से वो उनके साथ फ्रॉड किया जाता है किसानों के साथ। वो एक तो उसको यकीनी बनाया गया, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये किया है कि मिल मालकान को इस बात का पाबंद किया है कि जैसे ही क्रशिंग सीजन उनका ख़त्म होगा उसके साथ ही वो किसानों के तमाम बकाया जात जो है वो अदा करेंगे। यहाँ मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज भी हमारे साबिक़ हुक्मरान जो हैं उनकी कुछ शुगर मिल्स ऐसी हैं जिनकी तरफ किसानों का करोड़ों रुपया जो है वो वाजिबुल अदा है। सो नए कानून में हमने ये भी तय किया है कि कोई भी मिल मालकान जो है किसी किसान की रकम जो है वो दबाकर नहीं बैठेगा। सो बुनियादी तौर पर ये कानून जो है किसानों की बेहतरी के लिए था। इसका हमने एहतजाज करने वाले भाइयों को समझाया और उनकी ये बात समझ में आ गई, और इंशाअल्लाह ताला कल जो है उनकी सेक्रेटरी फैसल के साथ भी मीटिंग है, और इसी तरह जो किसान बोर्ड के अरकान हैं उनके साथ मेरी मुलाकात है दोबारा, और इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मसाइल जो हैं ऐसी तरीके से हमने हल कर लिए हैं, और आगे चलकर मज़ीद अगर मैं समझता हूँ कि कोई भी किसी जानिब से भी अगर किसानों की बेहतरी के लिए कोई तजवीज़ आती है तो गवर्नमेंट खुले दिल के साथ उसको अडॉप्ट करे। राजा साहब, ये तो आपकी गुड लक है कि उनके मुतालबात जो वो कह रहे थे उनमें जान नहीं थी, और वो उनके थे नहीं, वो मिल मालिकान के मुतालबात लेके आपके पास आ गए थे। लेकिन जो आज ठोकर पे हुआ और जिस तरीके से पुलिस ने किया, पकड़ दकड़ भी की आपकी, ये फ़ैसला क्यों गवर्नमेंट ने लिया?
اس میں 2 چیزیں کہ ہم نے کل کیٹیگوریکلی ان حضرات کو یہ بات باور کرائی تھی کہ آپ عوام کے لیے مسائل پیدا نہ کریں، سڑک بند نہ کریں، اور جو بھی آپ کے مطالبات ہیں، جو آپ کے ایشوز ہیں، ہم بیٹھ کر ان پر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک وقت رات کو آیا کہ ہمیں تاثر یہ انہوں نے دیا کہ وہ اپنا دھرنا کال آف کر رہے ہیں، لیکن رات کو پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ سڑک بھی بند ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر گورنمنٹ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اپنی ریٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کھلی چھٹی اس بات کی دے دی جائے کہ جو چاہے جب چاہے کسی بھی شاہراہ کو بند کر دیا، موٹر وے کو بند کر دیا جائے، اور جب کہ گورنمنٹ بات سننے کے لیے تیار ہو تو اس کے باوجود بند کر دیا جائے، تو وہ مناسب نہیں تھا. بہرحال آج ہم نے یہ دیکھیں، کسان بورڈ کا آج احتجاج تھا، انہوں نے احتجاج بھی کیا، اپنا پوائنٹ آف ویو ریکارڈ بھی کروایا، اور گورنمنٹ کے لیے مسئلہ بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. اسی لیے ہم کل ان سے بیٹھ کر بات کرنے جا رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے بھی، اور ان دا لانگ رن ہم ان کو اس بات کا یقین دلائیں گے کہ کوئی بھی ایشو جو کسانوں کے مفاد میں ہوگا وہ اس کو ہم ہر وقت سنیں گے. اچھا راجہ صاحب، یہ آپ سارے پولیٹیکل ورکرز اور اس میں آپ کے کولیگز بھی شامل ہیں جو اپوزیشن میں ہیں، یہ آپ سب مل کر اس بات پہ متفقہ ہے، کیونکہ قانون تو بنا ہوا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوا، جو بھی دھڑا اٹھتا ہے وہ شاہراہ بلاک کر لیتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو ان کو اظہار کے لیے یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے ایک جگہ مختص کر دی جائے، اور ود ان 2 سے 3 آور متعلقہ منسٹر ان کی جا کے بات سنیں، اور ایک فورسی ان کو اوورسی کرنے کے لیے آپ کی پارلیمانی کمیٹی ہو جس میں اپوزیشن بھی شامل ہو، تاکہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کر سکے کہ جو مانگیں لے کے یہ لوگ آئے ہیں یہ قبول کی جا سکتی ہیں، اور منسٹر چاہیں تو قبول کر سکتے ہیں، اس طرح تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. میں بالکل آپ سے 100% اس سلسلے میں اتفاق کرتا ہوں. یہاں میں تھوڑا سا ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کے نوٹس میں ہے کہ مال روڈ کو، تو بالخصوص فیصل چوک کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی باقاعدہ نوٹیفکیشنز موجود ہیں، اور عدالت عالیہ لاہور نے بھی اس کا نوٹس لیا ہوا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ حکم جاری کیا ہوا ہے کہ اس سلسلے میں ایک نیا قانون ڈرافٹ کر کے اس کا ڈرافٹ عدالت میں پیش کیا جائے، جس کی منظوری عدالت نے خود دینی. سو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب عدالت کے ہر اس حکم کی تعمیل کرے گی کہ جو ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک ہوگا، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک ایسا مسئلہ جو کہ لاہور کے عوام کے لیے سردرد بنا ہوا تھا، اس کا نوٹس ہائی کورٹ نے لیا. ہم سے انہوں نے ڈرافٹ مانگا، ہماری کمیٹی وہ ڈرافٹ تیار کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عدالت میں سبمٹ کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کا بھی یہی کنسرن ہے کہ فیصل چوک جو ہے اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا ہے، وہ وہاں پہ نہ آئیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام ریلیجس پارٹیز، تمام آرگنائزیشن جس کا بھی کوئی ایشو ہوتا ہے وہ پہلی پرائرٹی ان کی فیصل چوک ہوتا ہے. سو یہ قانون جو ہے ریڈ زون کا جو عدلیہ کی طرف سے آ رہا ہے، ڈرافٹ کو دے رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نافذ العمل بھی کیا جائے گا، اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا. اور میری ذاتی طور پر بھی اور حکومت کی بھی، چیف منسٹر صاحب کی طرف سے میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری خواہش ہوگی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی بیٹھ کر ایک پوائنٹ مقرر کر لیں جہاں پہ لوگ آئیں، بات کریں، اپنا نقطہ نظر دیں، اور آپ والی بات کہ گورنمنٹ ان کی بات سنیں. میں حکومت پنجاب کی طرف سے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ویسے بھی ہماری پالیسی ہے کہ جہاں اگر کوئی لوگ اپنے مطالبات کے حق میں اپنی بات سنانے کے لیے آئیں تو ہمارا فرض بنتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے ڈپارٹمنٹ چونکہ سوشل ویلفیئر میرے پاس ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں پہ بلائنڈس سڑک پہ آ جاتے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ اسی شہر میں ہفتوں بلائنڈس کے احتجاج چلتا رہا. لیکن جب سے میں نے اس محکمے کا قلمدان سنبھالا، میری کوشش یہ رہی ہے کہ بلائنڈس جو ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں اور وہ سڑک پہ نہ آئیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر انہیں کوئی شکایت ہوتی ہے میرے پاس دفتر تشریف لے آتے ہیں، ہم اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں. اسی طرح
میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بڑی واضح پالیسی ہے بھی، اور آئندہ کے لیے بھی جس طرح آپ نے فرمایا اس کو انشور کیا جائے گا کہ جو لوگ بھی اپنے مطالبات لے کر آتے ہیں، گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کنسرن منسٹر جائے، ان کی بات سنے، جو مسئلہ حل ہونے والا ہو اس کا حل کرے، جو چیف منسٹر صاحب کی جو ڈومین میں آتا ہے ان کے نوٹس میں لائے، جو فیڈرل گورنمنٹ کے ڈومین میں آتا ہے پروونشل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن بھیج سکتی ہے۔ اچھا راجہ صاحب، آپ بڑا سینئر آپ کا نام ہے اور بڑا خندہ پیشانی سے آپ چیزوں کو ٹیکل کرتے ہیں۔ پارٹی کے اندر جو ان پٹ لی اور جو وائبز چل رہی ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ فیڈرل میں عمران خان صاحب سے مل کے باہر نکلی ہیں تو اعظم خان صاحب انہیں کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیتے جائیں، استعفیٰ دے کے جائیے گا۔ وہ کہتی خان صاحب نے مجھے ذمہ داری دی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ استعفیٰ دے کے جائیں۔ چوہان صاحب بیٹھے ہیں تو انہیں میڈیا بتا رہا ہے کہ ٹی وی پہ ٹکر چل گئے ہیں سر، آپ تو اب نہیں ہیں۔ تو سر یہ ہیڈ شپ آف جو کپتان ہے شپ کا وہ تو بزدار صاحب ہیں، تو بزدار صاحب کی آفس کا پروٹوکول ہے کہ انہوں نے متعلقہ منسٹر کو کال کرنا ہوتا ہے اور کہنا ہوتا ہے کہ جی آپ سے پورٹ فولیو چینج کر کے تو آپ کو جیل خانہ جات دے رہے ہیں یا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کون سر کرتا ہے؟ اور اس سے اتنی زیادہ انسرٹنٹی ہے کہ بہت سارے اہم لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم بھی جب کوئی نوٹیفیکیشن کھولتے ہیں تو دل دھڑکتا ہے کہ یہ ہمارا تو نہیں ہے۔ نہیں، میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں جو آپ نے فرمایا ہے اس کے مطابق تو ایک ٹیم ورک جو ہے، ایک آئیڈیل ٹیم ورک کی آپ نے بات کی ہے کہ آئیڈیلی اس طرح ہونا چاہیے، لیکن ایک بات ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے ہماری ٹیم کے کیپٹن ہیں، اور یہ کیپٹن کی سوابدید پہ ہوتا ہے کہ وہ کس کھلاڑی کو کون سے نمبر پہ کھلاتا ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کپتان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اس کے کھلاڑی ہیں وہ ان پہ نظر بھی رکھے کہ کون سا کھلاڑی بہتر پرفارم کر رہا ہے یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجولی ہر منسٹر، ہماری کیبنٹ کا ہر منسٹر اس کی کوشش کرتا ہے کہ ہی شوڈ پرفارم بیسٹ ٹو ہز ابیلٹی، تو ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے۔ اور میں یہ بھی یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف مجھے بلکہ ہمارے تمام کیبنٹ کولیگز جو ہیں ان کو ایک بہترین اعتماد حاصل ہے، ہمیں اپنے کپتان کا، ہم ان کی ٹیم میں کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کھیل کو بہتر کرنے کے لیے، رولز آف گیمز کو بہتر کرنے کے لیے، رول آف گیم کو پر عمل کرنے کے لیے بہتری کی گنجائش ہر وقت رہے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہے کہ ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب فیاض الحسن چوہان صاحب کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ شعر ہے میرا، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے کہ بہتری کی گنجائش ہر وقت رہتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہتری آئے گی۔ اچھا دوسرا یہ مجھے لگ یہ رہا ہے راجہ صاحب کہ یہ اپوزیشن کی اور حکومت کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ایک انڈیکیشن ہے کہ وزیر اطلاعات فردوس آپ آ گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا دوسری طرف فیاض الحسن چوہان جیل خانہ جات کو سنبھالیں گے، جہاں حمزہ صاحب بھی ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی ہیں۔ تو یہ جب آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا، کبھی کوئی سخت وقت آ جاتا ہے، کوئی لیجسلیشنز کرنا ہوتی ہیں، بڑی قانون سازیاں کرنا ہوتی ہیں آپ کے ذمہ، بیان بازیوں کے علاوہ ریئل کام تو آپ کا قانون سازی ہے جس کے لیے آپ گھنٹوں اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں۔ آپ ایکس منسٹرز کی بجائے زیادہ ٹائم ادھر دیتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ اچھا تو اب آپ کیسے نیگوشیٹ کریں گے جب آپ اتنے ہارڈ لائنر آپ نے اوپنر بیٹسمین لگا دیے ہیں، جیل خانہ جات میں وہ لگا دیے، ادھر یہ آ گئے، تو کیسے چلے گا یہ نظام؟ میرے خیال میں دیکھیں اوور آل گورنمنٹ کی میں پالیسی بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے بھرپور طریقے سے ہم نے لیجسلیشن کی اسمبلی میں، اور ہماری کوشش یہ رہی کہ اپوزیشن کو بھی ہم ساتھ لے کر چلیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اچھی پرفارمنس دی۔ لیکن جہاں تک باقی ڈپارٹمنٹس میں اس حوالے سے کہ جی شاید وہاں پر کسی منسٹر کی وجہ سے سختی ہوگی، میں تھوڑا سا اس امپریشن کو ڈسپیل کرنا چاہوں گا۔ وہ اس لحاظ سے کہ جیل کے معاملات جو ہیں وہ جیل مینول کے مطابق چلتے ہیں، پریزن رولز کے مطابق چلتے ہیں، وہاں پہ کوئی مطلب ہے اگر کسی قیدی کو کوئی سہولت دینی ہے تو وہ سہولت پریزن رولز اور جیل مینول کے مطابق ملے گی، اگر کسی سے سہولت کسی کو نہیں ملنی وہ بھی قانون اور ضابطے۔ بعض جگہ ہوتی ہے، میں مثال کے طور پہ میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں لا منسٹر ہوں، تو میں یہ کہوں کہ کسی چونکہ
ایک جنرل امپریشن یہ جاتا ہے لا منسٹر کے متعلق کہ یہ عدلیہ سے ڈیل کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. تو اگر میں یہ امپریشن دینا شروع کر کہ عدلیہ کے کسی فیصلے پہ میں اثر انداز ہوں گا تو میں اس کو میں دوبارہ ریفریز کر دوں آپ کی اجازت سے. جیسے آپ کا ایک پورٹ فولیو ہے یا بزار صاحب کا ہے، بزار صاحب پہ اور آپ پہ یہ کبھی کوئی چارج نہیں لگایا کسی نے کہ یہ سخت زبان بولتے ہیں یا یہ سختی کرتے ہیں یا اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لینے کے لیے کسی حد تک چلے جاتے ہیں یا ان کے دل میں کوئی ایسی چیز ہے؟ دونوں جو ہیں وہ صلح جو اور معاملہ فہم ایسا ہی ہے نا. لیکن چوہان صاحب کے بارے میں ایسا نہیں ہے. چوہان صاحب نا فردوس صاحبہ کے بارے میں چوہان صاحب ہمارے بھائی ہیں اور میرے تو چھوٹے بھائی ہیں. تو چھوٹے بھائیوں کے متعلق بندہ یہ کہہ سکتا ہے، ان کی غلطیوں کو بھی اون کر سکتا ہے. اور میں کیا غلطی ہوئی کیا ہوئی؟ نہیں اس معاملے میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی بتائے بغیر. اب دیکھیں آپ فرما رہے تھے، دیکھیں وہ تو میں نے پہلے کہا ہے نا، وہ تو کپتان کی اپنی سواب کی کپتان کی چوائس میں امبیرسمنٹ تو شامل نہ ہو. ایک بندہ بیٹھ کر کے بیٹھا ہے اسے کہا تو نہیں جا رہا، ہوگا کوئی اور جا رہا ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ چوہان صاحب کو وہی اعتماد چیف منسٹر صاحب کا حاصل ہے جو پہلے دن تھا. لیکن چوہان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی جس ڈپارٹمنٹ بھی ہوں گے وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں. یہی تو آپ کی دوریوں کا باعث بنے گا کہ وہ جیل خانہ جات میں فرنٹ فٹ پہ کھیلنا شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور اگر کہیں وہ غلطی کریں گے تو ہمارے بھائی ہیں، ہم آپس میں بیٹھ کے کسی وقت ان سے کسی بات کی بات کر سکتے ہیں. بہرحال میں سکتا ہوں بائی اینڈ لارج کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. اچھا، مجھے اب دو چیزیں بڑی اہم پوچھنی ہیں. ایک تو راجہ صاحب جو ریئل اسپرٹ تھی گورنمنٹ کی وہ تھا عام بندے تک جو آپ نے پہنچانا تھا ریلیف. اس میں آپ نے کہا تھا 100 دن میں ہم بلدیاتی انتخابات کروا دیں گے، وہ نہ ہو سکا. بڑے مسائل، پرابلم، ساری چیزیں ابھی تک نہیں ہو سکا. اس کے بعد مہنگائی کی یہ صورتحال ہو گئی کہ 200 روپے انڈے درجن مل رہے ہیں. اور اب آپ کسی بھی فارمولے سے بجٹ بنا کے دیکھ لیں تو اس بندے کا بجٹ نہیں بنتا جو 15,000 یا 17,000 کما رہا ہے. وہ اب کیا کرتا ہے کہ وہ اب ادھار اٹھاتا ہے کیونکہ اس کا بجٹ 35,000 میں بن رہا ہے. مہنگائی کی اب اس کی ناکامی کون ذمہ دار ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ کا فرمانا درست ہے. گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے کچھ شروع میں جو گورنمنٹ نے انڈیکیٹرز دیے تھے، میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا، میں پروونشل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بائی اینڈ لارج اگر آپ ڈپارٹمنٹس کی کارکردگی دیکھیں تو وہ انڈیکیٹرز ہم نے میٹ کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے. لیکن جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت یہ کہا جائے کہ نہیں جی نہیں سب اچھا ہے، تو یہ میں بالکل اس بات سے یہ قطعی طور پر میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا، بلکہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ عام آدمی کا بجٹ جو ہے اس سے متاثر ہوا ہے. اس کے لیے کچھ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل فیکٹرز تھے، لیکن جب ہم انٹرنیشنل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو ایک عام آدمی انٹرنیشنل فیکٹر کو نہیں سمجھتا. اس نے اپنے گھر کا بجٹ دیکھنا ہے، اس کو اس قطع نظر اس کے کہ وہ سمجھے کہ جی ہمارا امریکہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارا روس کے ساتھ کیا تعلق ہے، چائنا کے ساتھ کیا تعلق ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو غرض ہے تو اپنے گھر کے بجٹ سے ہے کہ اس کے گھر کا بجٹ کیسے بنے گا اور اپنے گھر کو وہ کیسے چلائے گا. ایک عام آدمی کے لیے مشکلات ہیں. سو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند دنوں سے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کا بھی ٹوٹل فوکس جو ہے وہ مہنگائی پر ہے. تو جب انہوں نے ایک بڑا کلیئر پروونشل گورنمنٹس کو ایک میسیج دیا کہ مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے آپ اقدامات کریں، تو پروونشل گورنمنٹ نے بھی اس سلسلے میں اقدامات کیے. پہلے مرحلے میں ہم نے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر ہم نے سستے بازار لگانے کی کوشش کی، اور جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بہت حد تک کامیاب ہوئے، اور سستے بازاروں میں کمپیریٹیولی آپ کو چیزیں سستی مل رہی ہیں. اب لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے. سسٹینیبل ماڈل وہ ہوگا کہ جب سستے بازار کے بغیر آپ کو مارکیٹ میں چیزیں جو ہے ریزنیبل پرائس پہ ملیں گی. اس کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے بڑی واضح ہدایات دی ہوئی ہیں. ہر روز تقریباً
چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ مختلف اضلاع کی سچویشن کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک فارمولہ ہے ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگر اشیاء خرد و نوش جو ہیں ان کی فراہمی مارکیٹ میں ڈیمانڈ کے مطابق ہوگی تو قیمتیں سٹیبل رہیں گی. اگر اس میں کوئی تھوڑا سا ڈفرینس آئے گا تو پھر قیمتیں بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں. سو اس پہ اب کام شروع ہوا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کی اس وقت پرائیورٹی سب سے جو نمبر 1 ہے وہ پرائسز کنٹرول ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کا میکنزم آلریڈی ان پلیس ہو چکا ہے, کام بھی ہو رہا ہے, اس کو مزید بہتر کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں پرائسز جو ہیں اسٹیبل ہو جائیں. راجہ صاحب مجھے جاننا یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ہائی پروفائل میٹنگز کے باوجود ایک چیز جو ہے وہ اس کی آکشن ہوتی ہے اور وہ بادامی باغ منڈی سے چلتی ہے اور وہ بازاروں تک پہنچتے پہنچتے اتنی مہنگی ہو جاتی ہے اور سارے کا سارا آپ کا ڈی سی آفس, آپ کا عملہ, کیا یہ ہیلپ نہیں آپ کو کر رہا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں پرائسز میکنزم میں اوریجن جہاں سے چیز چلتی ہے اس کی قیمت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ہمیں تھوڑا سا ہم ڈیلے ہوئے ہیں مارکیٹ کمیٹیز کے قیام میں. ہماری مارکیٹ کمیٹیز ان پلیس آ رہی ہیں, کچھ جگہوں پہ آ گئی ہیں, کچھ جگہوں پہ آ جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہماری مارکیٹ کمیٹیز 100% ان پلیس ہوں گی تو پھر جو مارکیٹ کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ صبح 5 بجے 4 بجے منڈی میں موجود ہوگا, آکشنز اپنی موجودگی میں کروائے گا, وہاں سے ریٹ لے کے ڈپٹی کمشنر کو کنوے کرے گا اینڈ دین ڈپٹی کمشنر ول انشور کہ مارکیٹ کا اوریجنل ریٹ منڈی کا یہ تھا, اب مارکیٹ میں اس کا یہ ریٹ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام ایک لنکیج جو ہے اس کو ڈیولپ اسی کے پیرلل ایک اور بڑی اہم چیز, اب آپ کریم مارکیٹ چلے جائیں, لاہور کا بڑا ہب ہے, کریم مارکیٹ میں 6000 پھٹا لگا ہوا ہے. اب 6000 خاندان ہے, کماتا ہے, وہاں سے اس کا چولہا چلتا ہے. وہ ایک پھٹے کا 35,000 روپیہ تاجر کو دے رہے ہیں اور بیٹھے وہ سرکار کی جگہ پہ ہیں. حکومت ان سارے پھٹوں کو کسی قاعدے میں لا کے ریگولر کر کے یہ آپ کے فنڈ میں پیسے آ سکتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ لاہور کی منڈی جو ہے نا اس میں بھی اور دوسری جو مارکیٹس ہیں ہماری, مثال کے طور پہ ہماری ایک ماڈل مارکیٹ ہے راولپنڈی اسلام آباد فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ, دیٹس ماڈل مارکیٹ. وہاں پہ بھی یہ ہے کہ جو دکاندار ہے, جو آڑتی ہے, اس کو ایک دکان دی گئی ہے, وہ دکان اس کے پاس ہے, وہ دکان پہ کام کرتے ہیں, لیکن دکان کے آگے اس کو ایک شیڈ دیا گیا ہے جس کا پرپز شیڈ کا یہ ہے کہ جو مال اس دکان کے لیے آئے گا وہ اس شیڈ میں رکھ کے وہیں پہ آپشن کرے گا. یہ اور کنسیپٹ ہے, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, وہ تو اور چیز ہے. نہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں. اچھا آپ آ رہے ہیں, اوکے 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 اوکے. تو وہ شیڈ جو ہے اس مال کے لیے جو ہے وہ دیا گیا. اب وہ آڑتی کرتا کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنا سامان وہاں رکھ کے آکشن کے لیے, وہ آکشن کے بعد اسی کو پھڑیے کو دے دیتا ہے, جس کو جو ٹھیلا لگانے والا ہے اس سے دے دیتا ہے اور اس سے پیسے وصول کرتا ہے. جو آپ بات ہمارے وہی کرتا ہے. حکومت کو زیرو مل رہا ہے اور حکومت کو زیرو مل رہا ہے. وہ اس دکان حکومت کیا کرتی ہے, حکومت کا دیکھیں نیگیٹو پوائنٹ یہ دیکھیں کہ آپ کا محکمے بھی جاتے ہیں ادھر جا کے روز لوگوں کی سیکورٹی. میں پریکٹیکلی جو ہو رہا ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ پیسہ لے جاتا ہے وہ آڑتی اور حکومت کو اس کو. اچھا اس کے علاوہ ایک اور کام وہ کرتا ہے کہ اپنی دکان کے باہر بھی ایک پھٹا لگوا لیتا ہے. سو 2 پھٹوں کی کمائی بھی لیتا ہے, دکان کی کمائی. 4 پھٹے لگائے ہوئے ہیں ایکسٹینشن تک, وہ ایک بیلٹ والا اگر بٹھایا تو 200 روپیہ پر ڈے. ان تمام چیزوں کو سر 18 کروڑ مہینے کا ایک مارکیٹ سے جا رہا ہے بلیک میں. نہیں میں آپ سے, اور یہ اس میں سے آپ دیکھیں نا, آپ 35,000 نہ مہینے کا لیں, آپ 5,000 بھی لیں, غریب کو ریلیف دیں, اس کو ریگولر کر دیں, اس کو سر 2 چیزیں ملیں گی, ایک تو روزگار ملے گا, ایک سیکورٹی ملے گی, تیسرا آپ کے روز جو اداروں ان کی جھاڑیاں لگتی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی. چیزوں کو ریگولرائز کر کے ڈسپلن میں آ جائیں. ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جب ہمارا مارکیٹ کمیٹیز کا نظام مکمل فعال ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں جو ہیں ان آرڈر. آخری سر پورشن جس میں مجھے یہ آپ سے جاننا ہے کہ سی سی پی او صاحب آپ نے بٹھائے تھے, بڑے دعوے بھی کیے تھے, پولیس ریفارمز کی باتیں ہوئی تھیں, ابھی بھی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے اور جوں کا توں ہے. کوئی لٹیگیشن میں پھنس جائے تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں, پورے خاندان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. میں آپ سے اس لحاظ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پولیس کے معاملات جو ہیں نا ان پہ میں بڑی کھلے دل سے ایک بات آپ کی ایڈمٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہر وقت ایک بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے.
اور 100% آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارا سارا سسٹم جو ہے ٹھیک ہو گیا. اب میں چھوٹی سی ایک آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں انویسٹیگیشن جو ہے مطلب 400 روپیہ مرڈر کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کو دیا جا رہا تھا. عثمان بزدار صاحب نے آ کر اس انویسٹیگیشن کی چارج کو 30,000 روپے کیا اور تھندار کو 30,000 روپے دیا کہ آپ نے انویسٹیگیشن جو ہے مرڈر کیس کی کرنی ہے تو یہ آپ کے خرچے کے لیے. اگر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھا جائے تو وہ 30,000 میں بھی نہیں ہوتی, اس کو وہاں پہ زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی. میں آج سے 2 دن پہلے میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی جو کوارٹرلی ریویو ہے وہ کر رہے تھے, تو ایک فائل کے لیے 25 روپے ملتے ہیں پروسیکیوٹر کو, 25 روپیز. اب 25 روپیز میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ سو ان ساری چیزوں کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے جو ہم کر رہے ہیں. پولیس ریفارمز کے جہاں تک آپ نے فرمایا کہ پولیس ریفارمز کے حوالے سے یہ مختلف کانسیپٹ چلتے رہتے ہیں جی, شاید کو بنیادی تبدیلیاں لے کے گورنمنٹ آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ صرف اور صرف پولیس کے ان قوانین جن میں کوئی خلا ہے, جن کی وجہ سے کسی جرم کرنے والے کو مناسب سزا نہیں مل رہی, ان کو بہتر کر لے تو یہ ہی کافی ہے. میں آج بھی اس بات کو قائل ہوں کہ کوالٹی انویسٹیگیشن, کوالٹی پروسیکیوشن, اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بہتر کنوکشن ریٹ میں آتا ہے. جب کنوکشن ریٹ بہتر ہوگا کرائم ہمارے ختم ہوں گے. پولیس میں میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے, پولیس کو بہتر ایکوپ کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے قانون شہادت جو ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, ٹرائل کا طریقہ کار جو ہے اس کو ری وزٹ کرنے کی, CRPC کی بے شمار دفعات ایسی ہیں جن کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. راجہ صاحب, آپ لوگ چاہیں تو راتوں رات قانون سازی ہو جاتی ہے. اور ایک لائن اور میں ایک 2 چیزیں آپ کو یہاں بتا دوں. CRPC میں ہم ود انٹرونشن آف جوڈیشری ہم کچھ اصلاحات لے کر آ رہے ہیں جو کہ ہماری پائپ لائن میں, کہ جہاں ہم کیس کی لمٹ ایک مقرر کر رہے ہیں کہ اتنے عرصے کے اندر کیس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے, اس کے لیے ایک لا رہے ہیں. دوسرا, ہم ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز لانا چاہ رہے ہیں. ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز کے سے مراد ہماری یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو اس شکایت کو دور کرنے کے لیے آپ کو میرے خلاف پرچہ ہی کرانا ضروری ہے. وہ آپ کی درخواست کے بعد ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی جو تھانے کی ہے وہ بیٹھ کے بھی اس مسئلے کو حل کروا سکتی ہے تاکہ لیٹیگیشن سے بچا جا سکے. سو اس قسم کے انیشیٹوز آلریڈی ہیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ میں پھر آپ کو ایک دفعہ یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پولیس کو بہتر کرنا ہماری پرائرٹیز میں شامل ہے. پولیس کے لیے جو اس وقت چیف منسٹر صاحب نے ریفارمز کیے ہیں, 10 سال کے بعد پولیس کو گاڑیاں دی گئی ہیں, 10 سال کے بعد پولیس کا پے پیکج جو اس کو ریویو کیا گیا, 10 سال کے بعد تھانے مکمل کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں, 10 سال کے بعد ہم تفتیش کی جو رقم ہے اس کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. تو سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پولیس کو ویل ایکوپڈ کر لیا, ان کو سہولیات دے دی, تو دین دے بی ہیلڈ ریسپانسبل آلسو, پھر ان سے جواب لیا جائے. آپ پوری گورنمنٹ میڈیا کے سامنے یا عوام کے سامنے اگر وہ ریلیکس ہے اور تھوڑی سرخرو ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیٹا بینک موجود تھا اور عابد ملی کا DNA میچ کر گیا. ادروائز پورے پاکستان میں سے آپ ڈھونڈ ہی نہیں سکتے تھے جس طرح کے وہ کریکٹر تھے, یا ان کے گاؤں جا کے آپ پتہ کریں کس ٹائپ کے وہ تھے. اب یہ ڈیٹا بینک اگر پرائورٹی بنیادوں پر آپ بجٹ نہیں دیں گے اور یہ ڈیٹا بینک کرمنل ڈیٹا بیس آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہوگا, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اسی طرح یہ کہ جیسے پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. اور اس میں تھانوں کو آپ کے پاس لیٹر بننے پڑے ہیں, پرفارمے بننے پڑے ہیں کہ تھانوں کو آپ نے ڈائریکشنز دینی تھی کہ مرڈر کی صورت میں یا ریپ کی صورت میں یہ شہادتیں فوری انہوں نے فرینزک کو جمع کروانا ہوتی ہیں, وہ باؤنڈ ہو جائیں. یہ دونوں چیزیں نہیں ہو پائیں. میں 2 چیزیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. ڈیٹا بینک کی آپ کی ان کے متعلق آپ کا آبزرویشن بالکل درست ہے. اس کیس میں بھی جو فرینزک لیبارٹری کا کردار رہا, میں سمجھتا ہوں کہ ہر پنجاب کا رہنے والا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ہر شخص اس کا معترف ہے فرینزک لیب. اسی وجہ سے ہمیں ایک کلو ملا. سو ڈیٹا بینک بنانے کے متعلق آلریڈی چیف منسٹر عثمان بزدار سے ڈائریکشنز دے چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹا بینک بنانے کی طرف جا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2,
ہم مزید تھوڑا سا یہ کرنے جا رہے ہیں کہ پولیس ریفارمز کے ذریعے ہم ایسے قوانین لے کر آ جائیں تاکہ جو شہادت ہے اس کے ضائع ہونے کے ایک امکانات کم ہوں، اور خاص طور پر سیکچول ابیوز کے کیسز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انتہائی اہم قانون سازی کی ہمیں ضرورت ہے، انتہائی اہم قانون سازی، کیونکہ وکٹم جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی اس کے ساتھ وہ ہوتی ہے کہ جب اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو وہ وکٹم بنتا ہے، وکٹم بننے کے بعد ٹرائل کے دوران اور اس دوران جس اذیت سے اس کو گزرنا پڑتا ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی ہم قانون سازی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ سیکچول ابیوز کے حوالے سے ہم کوئی نہ کوئی قانون ضرور لے کر آئیں۔ اور ان کی سزاؤں میں بھی ریویو کریں، سزائیں بھی ریویو، سزائیں انفیکٹ وہ تو میں سمجھتا ہوں سزا جو ہے اس کے متعلق تو ایک جوڈیشل وزڈم کی بات ہوتی ہے، وہ تو جج صاحب کا کام ہے فیصلہ کرنا، لیکن جج کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور اس سلسلے میں ہم قانون سازی ضرور کریں۔ یاد ہے آپ کو ماضی میں کوئی بھی مرڈر تھا وہ اسٹیٹ مدعیت میں ہوتا تھا، اسٹیٹ مدعی ہوتی تھی بیچ میں؟ آج بھی وہ قانون موجود ہے، اسٹیٹ ہی مدعی ہے، لیکن اور میں یہاں یہ عرض کروں کہ پنجاب میں آپ کا انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سر اگر اسٹیٹ مدعی ہے تو پھر ایک بندے کا قتل ہو گیا، اوپر سے جس نے مارا ہے وہ پریشر ڈال کے اسے نیوٹرلائز کر لیتا ہے، اسٹیٹ کی مدعیت پھر کدھر ہے؟ یہاں تو وہ اسٹیٹ لے نا جی آنرشپ اور یہ نہ ہونے دے، میرا یہ کہنے کا مطلب ہے۔ کیس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، مرڈر کیس وڈرا نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے آپ فرما رہے ہیں اسٹیٹ مدعی ہوتی ہے تو اسٹیٹ نے تو وہاں سے سرنڈر نہیں کرنا ہوتا، گواہان جو ہے وہ منرف ہو جاتے ہیں، تو سو وٹنس پروٹیکشن کا بھی ایکٹ لے کے آئے ہیں، چل بھی رہا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں آپ کو پروسیکیوشن میں اور پولیس کی ورکنگ میں بڑا ایک واضح فرق نظر آئے گا۔ اپوزیشن کو کوئی خطرہ تو نہیں خود کے لیے سمجھ رہی ہے؟ اپوزیشن کے ہمیں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ لیکن دو حوالوں سے میں اپوزیشن کی بات کروں گا۔ ایک پنجاب میں اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو سب سے بڑی پنجاب کی اپوزیشن کا سامنا ہے، اتنی بڑی تعداد میں پنجاب میں کبھی اپوزیشن نہیں آئی جتنی اس دفعہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنا ترقی کا سفر، اپنا لیجسلیٹو بزنس کا سفر وہ جاری رکھا، اور اس میں انشاء اللہ تعالیٰ ہم نے کریڈیبل قسم کے ہم نے پرفارمنس دی ہے۔ پولیٹیکل فیلڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اپوزیشن شور ڈالے گی، ہم اگر اپنی پرفارمنس کو بہتر کر لیں، مہنگائی کو ختم کر لیں، ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ وزیر قانون پنجاب راجہ پشارے صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اب لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کون سے ہیں، اور کیا انہیں اپنی زندگی میں وہ مسائل حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لاہور سے جڑے ہوئے وہ سارے موضوعات ان سے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ کیلے کولے بک گئے؟ نہیں، سودا تو گھر کو ہے ہی نہیں، کھڑے ہیں اللہ کی آس پہ۔ کب سے کھڑے ہیں؟ کافی دیر ہو گئی۔ بیٹھنے کا کوئی اسٹول سٹال ہے آپ کے پاس؟ وہ انہوں نے دیا مجھے، میں بیٹھ رہا ہوں۔ ادارہ لیا ہے ہاں اسٹول؟ ہاں جی، ہاں جی۔ وہ چائے پی کو پانی چھانی پیا ہے؟ اور نہیں، چائے نہیں پی ابھی، چائے بھی نہیں پی، پانی بھی نہیں پیا، کھانا چھانا کھایا ہوا ہے؟ کھانا کھانا ہے ابھی۔ ابھی کھانا ہے؟ کب کھایا تھا؟ ابھی کھائیں گے جی تھوڑی دیر بعد، کچھ دیکھتے ہیں سودا نکل جائے۔ کتنے بجے گھر سے نکلتے ہیں آپ؟ میں صبح 5:30 6 بجے تو منڈی جاتے ہیں پہلے منڈی جاتا ہوں، پھر سودا لاتا ہوں، بادامی باغ جاتے ہیں، بادامی باغ، وہاں سے خریدتے ہیں، وہاں سے ہاں جی، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم لگا کے پھر بیچتے ہیں۔ ناشتہ کتنے بجے کرتے ہیں؟ ناشتہ آ کے کرتے ہیں، واپسی 9 بج جاتے ہیں؟ 9 بج جاتے ہیں۔ گھر آ کے کرتے ہیں؟ ہاں جی، کیا کھاتے ہیں ناشتے میں؟ ناشتے میں روٹی نان، اور کیا یہاں پہ ہے، نان وغیرہ ہی ہے، نان چنے کھاتے ہیں، نان چنے ہی، ساتھ چائے چوئی پی لیتے ہیں؟ اور چائے پی۔ گھر سے کتنے بجے نکلتے ہیں؟ صبح 6 بجے سے پہلے تو ادھر آ کے پھر بیچتے ہیں؟ بیچتے ہیں، ہاں، پھر چل پھر کے یہیں آتا ہوں میں چوک میں پرانی۔ گزارا ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں، کاروبار ہے نہیں، یہ پورا سودا نہیں بکتا، منافع بخش نہیں رہا؟
اور یہ تو گل بھی جلدی جاتے ہیں, یہ خراب بھی جلدی ان کو آپ اسٹاک بھی نہیں کر سکتے, مطلب ایک آدھ دن بھی نہیں رکھ سکتے. نہیں رکھ سکتے. یہ سبزیاں ہیں, ایک آدھا دن نکل جاتا ہے. نام آپ کا چاچا کیا ہے؟ میرا نام ظفر اقبال. چاچا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟ اور جی پریشانی ہے تو ہزاروں ہیں, اب کیا بتائیں. کوئی ایک آدھ بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو حل ہی نہیں ہوا اور میں نے پوری کوشش کی پھر بھی حل نہیں ہوا. یہ کاروبار کا ہی مسئلہ ہے. اس سے پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ اس سے پہلے بھی کاروبار ہی کرتے تھے ہم. یہی تھا, یہی تھا, نہیں چل رہا. پہلے صحیح تھا. یہ لاک ڈاؤن سے بھی پہلے, ان کی حکومت سے بھی پہلے صحیح تھا. اس کے بعد یہ کام خراب ہوا. کیا وجہ ہوئی؟ لوگ تو وہی ہیں, کیوں نہیں خرید رہے؟ وہی ہیں لیکن کاروبار پتہ نہیں کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, کیا چکر ہے. حالانکہ اس سیزن میں تو کیلا سستا بہت ہے. سستا نہیں, ابھی مہنگا ہو رہا ہے. پھر ہوگا؟ ہاں ہو رہا ہے. یہ 70 روپے درجن بیچ رہا ہوں, یہ 50 40 50 بیچ رہے ہیں. 35-40 رہا یہ تو. یہاں تو اب یہ 70 80 روپے ہے. اب یہ مہنگا ہوا. آپ جب سوتے ہیں تو کوئی خواب خوب بھی آتے ہیں آپ کو؟ آپ بھی آتے ہیں. کس طرح کے خواب دیکھتے ہیں آپ؟ اب یاد نہیں. کوئی خواب جو آپ نے دیکھا اور آپ کو یاد ہو؟ نہیں یاد نہیں ہے. کوئی خواب نہیں یاد؟ پوری زندگی میں کوئی خواب یاد نہیں؟ آپ تو آتے ہیں لیکن یاد نہیں رکھتے. ڈرونے خواب آتے ہیں یا اچھے والے آتے ہیں؟ ڈرونے بھی آتے ہیں, اچھے بھی آتے ہیں. ڈرونا یاد ہے کوئی خواب؟ ڈرونا ایک گہرائی میں گرا ہوں بس. گہرائی میں گرے؟ کب کی بات ہے؟ یہ کافی دیر ہو گئی, تو وہاں سے نکل نہیں رہا. میں گہرائی میں جا رہا ہوں, نیچے ہی جا رہا ہوں. آپ دھنستے جا رہے ہیں نیچے اور اوپر نکل نہیں پا رہے؟ نکل نہیں پا. کتنے سال پرانا ہے یہ؟ یہ ہے کوئی 10-15 سال پرانا ہے. 15 سال پہلے دیکھا آپ نے؟ ہاں جی. اس کے بعد کاروباری حالات خراب ہوئے یا ٹھیک رہے؟ نہیں خراب ہی ہوا ہے, ٹھیک نہیں ہوا. کام کے حالات تو خراب ہی ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 کیا کرتے ہیں؟ بچی ہیں. ایک بچہ چھوٹا ہے, بیٹا چھوٹا ہے. پڑھ رہا ہے. تو آپ کی پھر ہیلپ کرنے کے لیے آپ خود ہی کرتے ہیں؟ بس ایسے ہی ہے, اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. دوست وغیرہ ہیں کوئی؟ ہاں جی. وہ ہیلپ کرتے ہیں؟ بس شکر اللہ کا, گزارا کر رہے ہیں. وہ گفٹ وغیرہ نہیں دیتے؟ نہیں دوست کون دیتا ہے آج کل, بھائی کو نہیں دیتا. آج کل حالات کون سے جا رہے ہیں. نہیں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں مارکیٹ میں. مارکیٹ میں ہیں لوگ اچھے ہیں, دنیا میں معاشرے میں بڑے اچھے لوگ ہیں. بھائی کی بات کرو کہ بھائی نہیں کام آتا کوئی بھی. اپنا نہیں کام آئے گا, غیر آدمی کام آ جائے گا. جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ کام نہیں آتا, نہیں توبہ کریں. وہ اپنا مفاد دیکھتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, وہ کہتا ہے میرے سے آگے نہ بڑھ جائے. آگے نہ بڑھ جائے. ہاں حالات ایسے. یہ کیا سوچ ہوئی؟ یہ صحیح سوچ. میں آپ کو, جو امیر آدمی نا دوسرا غریب آدمی اس کا بھائی ہوگا نا, وہ نہیں چاہے گا کہ یہ بھی میرے. یہ تو ویسے ٹھیک بات ہے, میں نے بہت امیر لوگوں میں غریب بھائی دیکھے ہیں, وہ اس کے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں بیچارے کے. وہ برابر نہیں آتا. برابر کیا, اور روٹی نہیں پوری کھا رہا ہوتا. وہ ہیلپ نہیں ہوتی اس کی. اچھا کچھ میں نے سروے کیا ہے تو وہ جو غریب بھائی ہوتے ہیں ان کا بھی بے شمار قصور ہوتا ہے, ہوتا ہوگا, لیکن بڑے بھائی کا بے شمار قصور دونوں طرف سے. دونوں طرف سے ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کا کم قصور ہوتا ہے. ان کا قصور یہی ہے کہ وہ غریب ہیں. کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی اس کی. ہاں میں نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ جو اخلاق والا چھوٹا بھائی ہوتا ہے نا, وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی پھر ترقی کرتا ہے. بڑے بھائی اس کو ترقی کرواتے ہیں. بالکل. بد اخلاق پیچھے رہ جاتے ہیں, منہ پھٹ ٹائپ کے, لڑنے بڑھنے والے. یہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن قسمت کی بات ہوتی ہے. اچھا مزاج ہونا بھی بڑا نصیب ہے. بالکل نصیب کی بات ہے. خوش مزاج ہونا. بالکل. تو آپ کو غصہ کیسا بھی آتا ہے؟ غصہ بھی آتا ہے. کس پہ نکالتے ہیں پھر؟ نکالنا کیا ہے, لوگوں کو نکالتے ہیں. نہیں, کس کو, کس پہ غصہ نکالتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ گھر والوں سے ہی نکلتا ہے. اور غصہ کہاں, گھر والوں پہ نکال دیتے ہیں. اور کیا کریں. وہ برا بلا نہیں پھر کہتے کہ ایک تو خدمت کرواتے ہیں دوسرا غصہ کرتے ہیں. بس ایسے چلتا ہے, برابر نہیں ہے. کیا خواہش ہے آپ کی زندگی کی؟ اہم ترین آخری بات پوچھ رہا ہوں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار اپنا ہونا چاہیے, پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارا مسائل یہ ہے کہ دکان ہو, کو آرام سے بیٹھ کے کام کریں. وہ تو ہو ہی نہیں رہا. بڑی کوشش. نہیں, ابھی فرض کریں آپ 25 سال کے ہو جائیں, فرض کر لیں, ہاں, تو کیا کرنا پسند کریں گے آپ؟ کاروبار کریں. اسی طرح کی زندگی گزاریں گے یا مختلف؟ مختلف ہو. کیا غلطی آپ سے ہوئی جو آپ نہیں کریں گے؟ مجھ سے ہاں, جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے 20-25 سال پہلے کوئی غلطی خاص کی تھی جس کی وجہ سے ڈائریکشن چینج ہو گئی. بالکل صحیح بات ہے. انسان ہے ہی غلطی کا پتلا. ہاں, روز کرتا ہے.
रोज़ गलतियाँ करता, रोज़ समझता कि मैं गलती कर बैठा हूँ, लेकिन सोचता बाद में, पहले सोचे तो फिर वो गलती ना हो। नहीं, आप 25 साल के हो गए भी इधर केलों की रेडी पे ही खड़े होते, नहीं, फिर तो मैं अपना को और कारोबार कुछ और सोचते। और सोचता। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। थैंक यू सो मच। कितनी बचत है इस काम में? इसमें काम है रात को जो सेल के हिसाब से होता है, सेल होगी तो बचत होगी ना। आजकल दिन किस तरह के हैं? आजकल नरम है, सीजन नहीं है अभी। सीजन कब था? पिछले दिनों में गर्मियों में था, गर्मियों में था 2 महीने पहले, 3 महीने, अगस्त में सीजन था है। फुल गर्मियों में। अब दिसंबर जनवरी में आएगा, कब आएगा? ये 2 महीने जो है 11वां 12वां, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। वो सेल होती है, टाइम पास हो जाता है। लेकिन महंगाई ज़्यादा हो गई इस वजह से। इस वजह से बहुत फर्क पड़ेगा, हुआ ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ। हर आदमी ने अपनी जेब देखनी है। नाम आपका क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बशीर। बशीर भाई, पान भी महंगे हो गए हैं। पान भी महंगे हो गए जी, 50 रुपये का पान हो गया। पहले तो आप 2 खाते थे 25 के। हाँ, नहीं तो आप 40 रुपये का पान, 50 रुपये का पान है। आप तो एक ही खाते होंगे। आप तो 3 खाते हैं। ज़्यादा बढ़ा दिया, ज़्यादा बढ़ा। टेंशन की वजह से कि महंगा मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने बच्चे हैं आप? एक बेटा है बस, क्या करता है बेटा? पढ़ता है। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या है, आपको क्या लगता है? हमें कोई मसला नहीं है, अल्लाह का हमें माफ़ करे बस, और कोई आपके इर्द गिर्द लोगों को सबसे बड़े क्या मसाइल हैं? पता नहीं, उनको पता होगा, हमें कोई मसला नहीं है, हमको वो माफ़ करने वाला है। जिंदगी में किसी दोस्त ने कोई मसला नहीं बताया आपको? मसले तो हज़ार हैं, किसी हल तो नहीं कर सकता आदमी। नहीं, हल ना करें, मसला पूछ रहा हूँ। मसले तो हर आदमी को कोई ना कोई है ना, मुझे कोई मसला नहीं। आप जब सफ़र करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या हर आदमी मजबूरी बताता है, ये मजबूरी। क्या क्या मजबूरियाँ लोगों की? हर मजबूरी है, किसी की बच्चे की शादी है, किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा, कि फीस नहीं है, ये हो गया आज वो। ज़्यादा मजबूरियाँ गुर्बत की हैं, बहुत ज़्यादा ही हैं। रोटी ना होने की मजबूरियाँ, हाँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा है ना। ये कॉमन है, हाँ, ये तो मुश्तरका। ये काम अव्वल यही चल रहा है आजकल। ये ठीक बात है, ये अहम बात है कि भाई मुश्तरका मसला ही है। इसका मतलब है आगे जो मतलब है, ये जो सी भी हुकूमत आती है, मसला ज़्यादा ही बढ़ता है। आप समझते हैं कि सोसाइटी भी अपना साथ अगर लोगों का ख्याल रखना शुरू करे, मुआशरा ख्याल रखना शुरू करे? ख्याल रखने वाले आदमी चले गए, पाकिस्तान छोड़ गए, दुनिया भी छोड़ गई। आप नहीं, आप कोई ख्याल नहीं रखता? ना ना ना, नजर अल्लाह ही हमारा ख्याल रख रहा है। आपका कोई दोस्त ख्याल नहीं रखता? ना ना ना, ये नाम का ही खाता है, कोई यार बेली नहीं ख्याल रखता? ऐसे ही है, दुनिया चल रही है बस। कोई नहीं फोन करता कि 50 लाख मेरे को ले जाओ तो अपना सार लो? 50 लाख को कहता कपड़े भी ला दे तो कहना 50 लाख की गल करते हो। कोई आना नहीं देता? कपड़े मैं भी ला दे, ना ना ना, जिन्हों छेड़ो कहना मैं तंग है। कोई मुखलिस दोस्त नहीं बनाया? ना ना ना, इस दौर में तो है ही नहीं ना कोई। आपको मिला ही नहीं कोई मुखलिस दोस्त? इतना मिलने वाला तो जो है ना वो चले गए, जो ख्याल रखते थे ना आज के पुराने आदमी। ये नई नस्ल को कहता है मेरा अपना शौक नहीं पूरा, मुझे क्या दूंगा। अभी आपका कोई दोस्त नहीं है? ना ना, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अल्लाह से ही यारी? अल्लाह से यारी है। क्या मांगते हैं अल्लाह से? अल्लाह से दुआ मांगते आखिरत अच्छी हो जाए बस। ये इससे भी बड़े आ जाएंगे, ये तो छोटे हैं, पहले वाले थे, ये उससे बड़े। लाहौर रहते कितनी देर हो गई आपको? ये मुझे सारी उम्र ही मेरे लाहौर में आया, सन 74 से। आपको क्या लगता है लाहौर का सबसे बड़ा मसला क्या है? मसले तो पूरे पाकिस्तान में हैं, लाहौर का कोई ज़्यादा मसला थोड़ी है, पूरे पाकिस्तान में मसले हैं बेशुमार। बेशुमार। मैं कह रहा ऐसे मंडी लगी पड़ी है, जिस गली चले जाए मसले ही मसला ही मसला है। जहाँ जगह को खाली मुझे बता दें जहाँ मसला नहीं है। आप जब सोते हैं तो ख्वाब खूब देखते हैं? कभी ख्वाब आया? आप ये देख दें, अल्लाह ताला अच्छी करे बस। ख्वाब आया कभी? ये तो आप अपनी सोच बता रहे हैं, कभी ख्वाब आया? किसी का ख्वाब? कभी सोते ख्वाब नहीं आते बंदे को? वो तो ख्वाब आते ही रहते हैं, वो कौन से सच होते हैं? ये सच झूठ अलग है बात है। आ जाता है, इंसान जिंदा है तो। कोई ख्वाब याद है आपको अपना? पता नहीं कितने ख्वाब है, माँ बाप भी मिलते हैं, यार दोस्त भी दुनिया में चले गए हैं। अच्छा, मिलते रहते हैं? हाँ, मिलते ही रहते हैं। फिर तो बड़े अच्छे ख्वाब देखते हैं आप। और क्या ख्वाब देख रहे? बेटे को क्या बनाएंगे? जो पढ़ रहा है अभी, जो बन जाएगा उसके नसीब। फिर भी आपने क्या सोचा? अभी तो इंजीनियर का कोर्स कर रहा है, देखो आगे क्या करना है उसने। पढ़ने में अच्छा है ना, 12वीं में पढ़ रहा है। आप पढ़ाना चाहते हैं ना? हाँ, पढ़ रहा है, हमारा जिम्मेदारा भी है ना। ये भी पढ़ाएं तो सही ना, पढ़ाएं तो सही ना। क्या करें? मैं क्या, पढ़ाएं तो फिर भी सही ना। हम उसको मना नहीं करेंगे, मेरे भतीजे भी पढ़ते हैं, हम उसको मना नहीं करते। जिम्मेदार होना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाना तो मतलब है, इंसान का पेट नहीं भरता, रोटी अल्लाह मियाँ दे रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में। बहुत शुक्रिया आपका, हाँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम खां साहब। वालेकुम सलाम जी। काम से खैर है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। शुक्र अल्लाह। घड़ियां बेच रहे हैं? बस गाड़ी बेच ले, रिज़्क़ कमा दिया बच्चों के लिए। इतनी महंगी घड़ियां? बस थोड़ा सा सस्ता वाला है, ज़्यादा महंगा वाला नहीं। ये तो महंगी लग रही है मुझे काफी सारी।
नहीं ये तो कलर महंगा लगता है, लेकिन देखे हैं कोई FBR का छापा ना घर पड़ जाए, इतनी महंगी घड़ियाँ। नहीं नहीं सस्ता वाला है, महंगा वाला नहीं। महंगे नहीं है हाँ, तो कभी महंगी घड़ियाँ नहीं बेची आपने? वो बेचा है, कभी कभी बेचता है, एक दाना दो बेचता है। ये सारा सस्ता वाला है, वो नीचे रख देना, को गाहक मांगते हैं उसको देते हैं ना। अच्छे वाली भी पड़ी हैं? अच्छे वाला नीचे रखता है, वो गाहक को देते हैं वहाँ। तो ये घड़ियाँ बेचने का शौक कब से पैदा हुआ? ये शौक का मसला ना है, ये मजदूरी का मसला है, मजबूरी। घड़ियाँ ही क्यों चुनी? कुछ और भी तो बेचा जा सकता था। हाँ, बस ये शुरू से ये काम 15-20 साल से करता है वो, बस किस इलाके से आप? मजोड़ जिनसी का हो। तो ये लाहौर कितने साल से है? लाहौर में तकरीबन 15 साल गुजारा। 15 साल। हाँ, क्या फर्क पड़ा है 15 सालों में लाहौर में? फर्क मुझे कोई मखसूस नहीं होता, तो हम अपना काम में बीच में लगा हुआ, क्या मखसूस नहीं होता ना बस। नहीं 15 साल में कोई महंगाई में कोई फर्क नहीं पड़ा? महंगाई तो होते ना, बस क्या करेगा ना, बस फर्क तो पड़ गया, ये हुकूमत तब्दील किया। अब ये घड़ियाँ कितने की बेचते हैं ये वाली? ये गाड़ी पेड़ा सस्ता मिलता था, तकरीबन 200 का भी 280-300 तक मिलते हैं। अब देखे ना, ये पहले 70 रुपए की भी होती थी, याद है? हाँ हाँ। ये 80 रुपए की भी होती थी। हाँ, अभी इसका महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। ये नहीं है गाड़ी नहीं, हर चीज़ महंगा हो गया। सब कुछ महंगा। हाँ, मुल्क सही होगा तो महंगाई का कोई मसला नहीं है, मुल्क सही होगा बस। कैसे होगा सही? बस सही इस तरह होगा, सही हकीमान आएगा ना, बस कोशिश करेगा ना, ये चोर मोर बीच से निकल जाएगा ना, सही हकीमान आएगा ना, वो फिर मुल्क सही होगा ना। जब चोर होगा तो फिर सही नहीं बात चलेगा ना, अदालत में सही बात चलेगा ना, हर चीज़ में सही बात चलेगा ना, बच्चन सुकून आएगा, ये अच्छा जिंदगी है बस। कैसे ठीक हो सकता है? बस जब वो कमान सही होगा ना। नहीं आपके हाथ आ गई हुक्मरानी, क्या करेंगे? मगर इस तरह करेगा ना, हर तरफ को ये लोग बात देगा ना कि भाई सही काम नहीं आप फर्ज करें, आप वज़ीर आला पंजाब है, फर्ज करें, क्या करेंगे? तो हम गरीबों का ख्याल रखेगा ना। कैसे? हाँ, बस ऐसा रखेगा ना, जिसको मतलब तकलीफ होगा वो उसका हाल देखेगा ना, जिस चीज़ का भी जरूरत होगा वो देगा ना, काम का या और कोई। नहीं तो हुकूमती खजाने में पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? वो क्यों नहीं होगा, ये थोड़ा काम है हुकूमत का चलता है, ये रोडों में टैक्स लेते हैं ना, ये पेट्रोल गैस का, ये थोड़ा पैसा इसके बीच में कहाँ जाता है, ये किधर जाते हैं? ये लोगों पर खर्चा कर दे, गरीब लोगों पर खर्चा करेगा। अमीर लोग है, एक आदमी का 3 लाख तनख्वाह है, वो उसको बीच में क्या है, उसका तनख्वाह काम करो 1 लाख करो, 2 लाख और किसी को दे दो। ठीक है, अफसर है उसका 4 लाख तनख्वाह होते हैं, 5 लाख तनख्वाह होते हैं, वो क्या करते? हाँ, उसका तनख्वाह कम करे। नहीं आप ये कह रहे हैं कि जिनकी तनख्वाहें ज्यादा उनकी कम कर दो। तनख्वाह जिसका तनख्वाह ज्यादा होगा उसका थोड़ा कम। आप तो और ज्यादा गरीब पैदा कर रहे हैं। हाँ, आप वज़ीर आला बन के और ज्यादा गरीब पैदा कर रहे हैं। नहीं गरीब पैदा ना करे, गरीब। आप कह रहे हैं कि इसकी तनख्वाह लाख रुपए है तो इसकी 50,000 कर दो। 50,000 कर। आप दूसरा गरीब उसी तरह ही। नहीं होगा फिर इसका और गरीब ये भी बाँ करना शुरू कर देगा हफ्ते बाद। ये आपकी वजारत चलेगी कैसे? वजारत तो बस ये अल्लाह चला देना, ये नियत के मसला होते हैं, ये निज़ाम अल्लाह चला देना, इंसान कुछ नहीं कर सकते ना। जब नियत सही होगा ना, वो कुदरत हर चीज सही चलाते हैं। नहीं अल्लाह ताला ने इंसान को विजडम दिया है, अकल दी है। ये दिल में जो पैसा ले होते ना, वो उस तरीके से चलता है। या इंसान का तुम कोशिश ये करते हैं कि इसको हम खैरियत काम पहुंचाओ, अच्छा वाला काम पहुंचाओ, ये कुदरत वो काम सीधा करते हैं ना। जब दिल में बुरा होगा ना तो फिर वो निज़ाम पिल हो जाते हैं, नहीं चलते। आप कह रहे हैं नीयतें सही नहीं है? नीयत सही नहीं आना, बस सारा चोर मोर है। बस ये कोशिश करते हैं कि दूसरों को हम कैसा लूट करेगा, हमारा पेट भरेगा ना, दूसरों का कोई मसला नहीं। नीयत ठीक हो तो ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में इंसान का कदर नहीं आना, समझ गया। बाहर मुल्क जैसा भी है, उधर दिन भी कम है, इंसानियत जाता है। इधर दिन भी जाता है, इंसानियत भी कम है। इधर इंसान का कदर नहीं आना, पैसे का कदर है। बस इंसान हम खाते हैं, पैसा इसको उड़ाते हैं, जब में रखते हैं जंगल में फेंक के। नहीं तो आप वज़ीर आला बन तो गए, लेकिन हुकूमत आपकी चलती नजर नहीं मुझे आ रही। चल जाएगा इंशाल्लाह, चल जाएगा इंशाल्लाह। कैसे? जब सही आपकी हुकूमत में इसको क्या फायदा होगा? इसको इस बच्चे को क्या बच्चों को पैदा होगा, इस पर हम तालीम करेगा, तालीम हासिल करेगा। तालीम करेगा, इसको हम तालीम करेगा ना। नहीं घर वाले कहेंगे कि रोटी नहीं घर में कमा के लाओ। इसका जो है ना, जो खर्चा है इसका हम इसको पूछेगा, भाई आपका हालात कैसा है, खर्चा कितना है तुम्हारा, हाँ, इसका मुताबिक हम इसके साथ ताउन करेगा ना। ये करोड़ों पैसा हुकूमत के पास आते, पता नहीं किधर चली जाते। बहुत शुक्रिया। रोडों में कितना पैसा टिकस लेते हैं ना, पेट्रोल का कितना लेते हैं ना, ये गैस का कितना लेते हैं, ये बिजली का ये कहाँ जाते हैं? बिजली आधा वो ज्यादा नहीं होता। चलें आप इस तरह करें, आप वज़ीर आला ना बने, आप घड़ियाँ बेचें। ठीक है सर, ठीक है बस, ठीक है। बहुत शुक्रिया। ये खान साहब से गुफ्तगू हमारी हुई, थोड़ी देर के लिए वज़ीर आला बनाए थे, लेकिन मुझे लग रहा है इनसे नहीं चल रहा। ये अपनी घड़ियाँ आराम से बेचते रहे। फ़ात शहबाज खान को ओल्ड अनारकली से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।